वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि नया यकसा निसाब अगले तालीमी साल से पूरे मुल्क में नाफिज होगा और इसका नफाज पहली से 5वीं जमात तक उर्दू में किया जाएगा। पाकिस्तान में तमाम बच्चों के लिए एक ही निसाब लाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। ये नया निसाब क्या है, किस तरह लॉन्च होगा, इसकी अफादियत क्या है, क्या इस निज़ाम में मुल्क में तालीम का मयार बेहतर हो जाएगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। माहिर तालीम है मरियम चुग़ताई, जो कि लम्स में प्रोफेसर हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने एजुकेशन में PhD किया हुआ है और अब पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के लिए काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि ये जो यकसा निज़ाम तालीम है ये क्या है और जो यकसा निसाब तालीम है इसमें फ़र्क क्या है, थोड़ी सी अगर हमारे नाज़रीन के लिए आप बयान कर सकें। 18वीं तरमीम जो हमारे आइन में की गई थी 2010 में, उसके बाद तालीम के शोबे को सूबों को दे दिया गया था। यानी कि अगर तालीमी निज़ाम में कोई इस्लाहात लेकर आनी है तो वो सूबों के पास उसका इख्तियार है। लेकिन आइन हमें इस चीज़ से रोकता नहीं है कि अगर सूबे मिलकर वफाक की मदद से एक निसाब बनाना चाहें और वो बना लें और उसके बाद अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए सूबे उसको भी उस निसाब को अपना लें। तो इस पर एक जैसे तनकीद उठती है कि इसमें वफाक का क्या काम, ये तो सूबाई अमल है। तो ये इसलिए है क्योंकि वफाक ने सूबों के साथ मिल के ये निसाब बनाया है। अब दूसरी बात ये आती है कि निसाब होता क्या है। निसाब में और दरसी कुतब में फ़र्क है, यानी करिकुलम में और टेक्स्ट बुक्स में फ़र्क है। करिकुलम होता है जो आपके मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है। मसलन कि आप कहें कि पाकिस्तान के हर स्कूल में हर बच्चे को, चाहे वो मदरसे में है, प्राइवेट स्कूल में है या पब्लिक स्कूल में है, पहली जमात में उसको ABC आनी चाहिए या अलिफ बे आनी चाहिए। निसाब सिर्फ ये बताएगा। आप ABC के आगे उसको वर्ड्स भी सिखाना चाहें, आप पूरा मजमून लिखना सिखाना चाहें, और अगर आपका बच्चा, आपका स्कूल इतना अच्छा है कि आप सिखा सकते हैं, निसाब इससे रोकता नहीं है। निसाब एक निचली सतह बना देता है कि ये नहीं हो सकता आप स्कूल चला रहे हैं और आपके बच्चे और बहुत कुछ सीख रहे हैं लेकिन ABC उनको नहीं आती। ये एक मिसाल दे रही हूँ। अब आगे आती हैं दरसी कुतब, टेक्स्ट बुक्स जो सूबे बनाते हैं। सूबों ने उनमें मकामी टेक्स्ट बुक बोर्ड हैं। अब एक टेक्स्ट बुक ऐसी बन सकती है जिसमें A फॉर एप्पल, B फॉर बैट लिखा हो। एक ऐसी टेक्स्ट बुक हो सकती है जिसमें A फॉर अल्लाह, B फॉर बिस्मिल्लाह लिखा हो। लेकिन ये दोनों टेक्स्ट बुक्स जो हैं दरसी कुतब, ये निसाब के साथ अलाइंड हैं, क्योंकि निसाब ने कहा है आपने ABC सिखानी है, आगे दरसी कुतब उसे जैसे मर्जी सिखाएं। दरसी कुतब का अमल सूबे करेंगे, टेक्स्ट बुक बोर्ड करेंगे। 2006 में जो निसाब बना था वो एक बहुत अच्छा निसाब बना था, लेकिन इस निसाब को बने हुए भी अब 14-15 साल हो गए हैं। हम 2 साल पुराना फ़ोन नहीं लेते, लेकिन नया निसाब बनने पर तनकीद उठाते हैं कि नया निसाब बनाने की क्या ज़रूरत थी। मैंने ऐसी भी टेक्स्ट बुक्स देखी हैं जिनमें इतना आउटडेटेड मटेरियल है कि लिखा हुआ है कि अभी कागान नारान की सड़कें बन रही हैं और एक दिन हम वहाँ जा सकेंगे आसानी से, जबकि आपको पता है वहाँ तो पूरे रिजॉर्ट भी बन चुके हैं। बिल्कुल। तो एक नया निसाब बनाने का मकसद एक तो ये था कि हम अपने तालीमी मेयार को दुनिया के बैनुल अक़वामी मेयार तक उसको मिलाएं। दूसरी बात ये थी कि 2006 का निसाब ज़्यादातर पंजाब से माहिरीन ने जाके बनाया था, अच्छा निसाब बनाया था, लेकिन उसमें हमारे दीगर जो इलाके हैं, ख़ास तौर पे बाज़ सूबे जहाँ पर पंजाब की हकीकत उनके बच्चों के लिए उतनी नहीं अप्रोप्रिएट, वो बच्चे निगलेक्ट हो रहे थे। मसलन बलूचिस्तान में आबादी का मसला उस तरह से नहीं है जिस तरह पाकिस्तान के बाकी सूबों में है। तो ये जो निसाब बना है ये बहुत इंक्लूसिव है, ये तमाम ठीक है। अच्छा मैम, ये भी बताइएगा कि जो पिछला निसाब तालीम था उस पर लोग एतराज़ करते थे कि जी वो आउटडेटेड है, कुछ कहते थे कि वो बायस्ड है। इनिशियल ब्रीफ क्या था जब आप लोगों को ये टास्क मिला कि हमने यकसा निज़ाम तालीम इम्प्लीमेंट करना है, तो वो इनिशियल ब्रीफ क्या था? जी, वो निसाब आउटडेटेड इस तरह से था कि वो 2006 का बना था, लेकिन कुछ चीज़ें तो नहीं बदलेंगी ना। मसलन आज भी आप चाहेंगे कि बच्चे दूसरी तीसरी जमात में गिनती उनको आती हो, फ्रैक्शंस करने वो सीख रहे हों, ये चीज़ें तो नहीं बदलेंगी। लेकिन आउटडेटेड वो इस तरह था कि आप देखें, अभी एक तो मैंने आपको बताया कि वो उसमें बाकी सूबों की शमूलियत नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उसमें दीगर जो मकातब फ़िक्र हैं, हमारे दीनी मकातब फ़िक्र हैं, उसमें ज़्यादातर एक पर इन्हिसार था, बाकी तमाम मकातब फ़िक्र की शमूलियत नहीं थी। ये भी एक उसमें अच्छा तब्दीली इन्होंने इस निसाब में 2020 के निसाब में डाली है, क्योंकि इसमें अहले तशी, सलफ़ी, बरेलवी, देवबंदी और
رابطہ مدارس شامل ہیں اور انہوں نے کنسنسس کیا ہے. تو جہاں پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا رہے ہیں, چاروں خلفاء راشدین کے بارے میں پڑھا رہے ہیں, وہاں صوفیاء کرام کے بارے میں بھی پڑھا رہے ہیں. تو اس حساب سے یہ نصاب اپڈیٹ کرتا ہے کیونکہ یہ پورے پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے. پھر ایک اور بہت بڑا فرق ہے, اس وقت پاکستان میں 60-65% بچے لوگ 20-25 سال کی عمر سے کم کے ہیں. ان لوگوں کے لیے نوکریاں فراہم کرنا ممکن ہی نہیں ہے, آپ کے پاس اتنی نوکریاں ہیں ہی نہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے بچے جب وہ نوجوان ہوں گے ان کو اس قابل کرے کہ وہ نوکریاں مانگ نہ رہے ہوں بلکہ وہ اپنے نئے کاروبار بنا کے نوکریاں دینے کے قابل ہوں. تو ہم نے 5ویں جماعت سے ہی اس کے سبجیکٹ ڈالنے شروع کر دی. سبجیکٹ نہیں, ایک سوشل سٹڈیز کے سبجیکٹ میں اس کا لیسن ڈالا ہے کہ انٹرپرنورشپ کیا ہوتی ہے, دنیا میں اچھے انٹرپرنور کون رہے ہیں, ایک انٹرپرنوریل مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے چینجز ہیں, زیادہ بڑی تبدیلیاں نہیں ہیں کیونکہ 2006 کا نصاب اچھا نصاب تھا, اس کو اور بہتر کیا گیا ہے. مریم صاحبہ یہ بھی بتائیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 1st سے 5th تک یعنی کہ پہلی سے 5ویں جماعت تک اردو میں پڑھایا جائے گا, تو کیا انگریزی نہیں ہوگی اس میں شامل؟ بہت سی ٹرمینالوجیز ایسی ہوتی ہیں جو ٹیچرز بچوں کو اردو میں سمجھا سکتے ہیں, وہ انگریزی میں بچوں کو بہتر طریقے سے سمجھ میں نہیں آتی. لیکن دوسری طرف اس طرح کی بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بچوں کو بہتر طریقے سے انگریزی ہی کے ورڈز میں سمجھائی جا سکتی ہیں, اردو اتنا بہتر مطلب ان کا فراہم نہیں کرے گا. جی یہ بات بالکل غلط پھیلائی جا رہی ہے کہ وفاق نے کسی طرح سے تمام صوبوں پر یہ بات امپوز کر دی ہے کہ اب سے آپ تمام اسکولوں میں اردو میں پڑھائیں گے 5ویں تک. ایسے نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ نصاب بنانا بھی وفاق کا اختیار نہیں ہے, وفاق صوبوں کو ساتھ لے کر اس نے نصاب بنایا ہے اور آگے اختیار رہتا صوبوں کے پاس ہی ہے. اسی طرح درسی کتب ٹیکسٹ بکس جو بنانی ہیں وہ بھی صوبوں کے پاس ہے, اور وفاق نے کہا ہے کہ جو پہلی سے 5ویں تک کی ٹیکسٹ بکس ہیں آپ کی, ان کو آپ اردو یا مقامی زبان میں پڑھا سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں بہت سارے بچے ہیں جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے, بلوچی, سندھی, سرائیکی, پشتو. تو یہ نصاب اجازت دیتا ہے, یہ اختیار کا احترام کرتا ہے جو صوبوں کے پاس ہے کہ وہ ہر اسکول ہر صوبہ اپنی مقامی زبان کے حساب سے یا پھر اردو میں اپنے باقی سبجیکٹس پڑھا سکتا ہے. اردو کا جو سبجیکٹ ہے وہ اردو میں ہوگا اور انگریزی کا جو سبجیکٹ ہے وہ انگلش میں ہوگا, لیکن میتھمیٹکس, سائنس اور جنرل نالج, سوشل سٹڈیز, یہ سبجیکٹس آپ اردو یا اپنی مقامی زبان میں یعنی کہ پڑھا لینگویجز سکتے ہیں. متعدد ہیں جو جیسے چاہے اپنے علاقے کے مناسبت سے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. اچھا ایک اور چیز بڑی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں نے نصاب اپڈیٹ کیا ہے 2006 کے بعد, آپ کہہ رہی ہیں کہ اب اس میں اپڈیٹ ہوئی ہے وہ نصاب ہمارا, تو بہت سے اساتذہ ایسے ہیں جو پچھلی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھاتے ہوں گے, اور جب آپ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے بین الاقوامی لیول تک اپنے اسٹینڈرڈ کو لے کے جانا ہے پڑھائی کے, ایجوکیشن کے, تو پھر ٹیچرز کا اکوپڈ ہونا بھی بڑا ضروری ہے. جب تک ٹیچرز اکوپڈ نہیں ہوں گے, ٹرینڈ نہیں ہوں گے, تب تک وہ بچوں کے ذہنوں میں وہ چیزیں ڈال نہیں سکیں گے جو اب نیا نصاب آپ لوگ ان کو دے رہے ہیں. پاکستان کے جو ٹیچرز ہیں ان کو آپ اگر ان کا دیکھیں پچھلے 2-3 دہائیوں میں ان کو ٹریننگ کرائی جاتی ہے اور اس کے باوجود ان میں کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ آپ نے ٹیچرز کو جس ماحول میں ٹیچرز کو پڑھانا پڑتا ہے, جس طرح سے ٹیچرز کی سیاسی بھرتیاں کی گئی ہیں, ٹیچرز کو جن سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اب پولیو کیمپین کریں, اب الیکشن کیمپین کریں, اب قربانی کی کھالیں اکٹھی کریں, تو یہ جو ہمارا پورا تعلیمی نظام ہے اس میں ٹیچر کو برا بھلا کہنا تو بہت آسان ہے, لیکن ٹیچر کے مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے آپ کو ایک ٹیچر کو ایک ایسا ماحول, ایک ایسی موٹیویشن دینی ہوگی کہ وہ اپنے پیشے کو عزت سے دیکھیں اور لوگ اس کو عزت سے دیکھیں. اب ایک اچھا نصاب بنا دیا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹیچر کو وہ آ جائے گا ایک دم سے پڑھانا. باقاعدہ ہمیں ٹیچرز کی بھی اسی طرح سے ٹریننگ کرنی پڑے گی کیونکہ یہ ٹیچرز بھی جب بچے تھے تو انہوں نے اسی تعلیمی نظام میں جہاں پر تعلیم کو ترجیح نہیں دی جاتی تھی اور بس حافظے کو ترجیح دی جاتی تھی, وہیں سے پل کے بڑے ہوئے ہیں نا, وہی اسی نظام سے نکلے ہوئے ہیں. لیکن ٹیچر ٹریننگ ہر صوبے کا اپنا عمل ہوگا, وہ اب صوبے پہ اور اس سے منسلک سیاسی پارٹی پر ہے کہ وہ ٹیچر ٹریننگ کو کتنی ترجیح دیتا ہے.
یہ حکومت نے جو وفاقی حکومت نے نصاب بنایا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے ہر سبجیکٹ کے اندر جہاں پر اسلامیات، انگلش، اردو، اس کے ساتھ ایک ڈھیروں صفحے دیے ہیں کہ ٹیچر کی ٹریننگ کن آپ ویریبلز پر کریں، ٹیچرز کو کی ورک بک جو بنائیں وہ کیسے بنائیں، یہاں تک کہ درسی کتب جب بنائیں وہ کس طرح سے بنائیں۔ نصاب کو ضرورت نہیں ہے کہ یہ ٹیچر کو اتنا کچھ بتائے کہ امتحان کیسے لیتے ہیں، فارمیٹیو اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے، سمیٹیو اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے، لیکن نصاب کمیٹی نے یہ بھی ساتھ میں دیا ہے کہ جہاں ٹیچر ٹریننگ نہ بھی ہوئی ہو یا اگر کوئی صوبہ اس کو ترجیح نہیں بھی دے رہا تو کوئی پرائیویٹ سکول یا کوئی بھی اگر اور کوئی سکول چاہتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اچھا مریم اٹھا صاحبہ سکے یہ بھی تو وہ بتائیے گا کہ کیا یہ نصاب صرف سرکاری اسکولوں میں لاگو کیا جائے گا یا پرائیویٹ اسکولوں میں بھی ہوگا؟ کیونکہ ہر جگہ پڑھائے جانے والی بات پر بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولز حکومت کے نصاب کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے، وہ صرف گورنمنٹ اسکولوں میں امپلیمنٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ جی، یہ اس حکومت کے منشور میں بھی تھا کہ یہ میرا خیال ہے الیکشن جیتنے سے پہلے ہی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک قوم بنانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مدرسے کا بچہ، پرائیویٹ اسکول کا بچہ اور پبلک اسکول کا بچہ برابر کا ان کو یکساں مواقع مل سکیں۔ تو اس لیے یہ نصاب جیسے ایک ایجوکیشن پالیسی ہوتی ہے، آپ سمجھیں کہ اگر کرونا کی پالیسی اگر حکومت بناتی ہے، حالانکہ شعبہ صحت بھی جو ہے وہ اس کا اختیار صوبوں کے پاس ہے، لیکن اگر حکومت ایک کرونا کی پالیسی بناتی ہے تو پورے ملک کے لیے بناتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے جو تعلیم کا نصاب بنایا ہے یہ پورے ملک کے لیے بنایا ہے۔ اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس نصاب سے جو اسکول پہلے سے ہی ایک اچھے معیار پر کام کر رہے ہیں، مطلب ادھر اسکولوں میں اچھی تعلیم پہلے ہی دی جا رہی ہے، تو ان اسکولوں کو شاید 19-20 کا فرق پڑے، کیونکہ آپ اگر ایک پرائیویٹ اسکول چلاتے ہیں، آپ نصاب اب اس کی منسٹری آف ایجوکیشن کی ویب سائٹ پر بھی ہے، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں فری میں اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کی کتابیں جو پڑھا رہی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ نصاب میں جو کچھ لکھا ہے آپ شاید اس سے زیادہ ہی پڑھا رہے ہیں اور بہتر ہی پڑھا رہے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جو بچے پبلک اسکول میں پڑھتے آئے ہیں، اب انہیں ان کا سٹینڈرڈ بڑھا دیا گیا ہے، ان کو کئی سال لگیں گے، 4-5 سال لگیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو وہ سب کچھ پڑھائیں۔ جو بچے مدارس میں پڑھتے ہیں، جنہوں نے میتھمیٹکس، سائنس اور انگریزی کا کبھی امتحان نہیں دیا، ان کو ٹائم لگے گا۔ تو اس نصاب بنا دینے سے اچھے اسکولوں کو تو بہت کم فرق پڑے گا، لیکن جو اسکول ایک ادنا معیار پر چل رہے تھے ان کو اچھا میم یہ بھی بتائیے گا کہ اس نصاب کے اوپر بہت سارے لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں غیر ضروری ہیں، بہت ساری چیزیں شامل نہیں ہیں، تو یہ اعتراض کیا ہے اور کن لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے؟ اس پر ایک اعتراض یہ اٹھ رہا ہے کہ اس میں آپ نے اس نصاب میں اسلامیات میں بچوں کو قرآن مجید پہلی سے 5ویں تک ایک دفعہ اس کو پڑھنا اس نصاب میں لازمی کر دیا گیا ہے۔ اب وہ لوگ جو تنقید کر رہے ہیں وہ یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ یہ ایک قانون سازی کے تحت ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے جو 2017 میں پاس ہوا تھا پچھلی حکومت کے انڈر، جس پہ تمام سیاسی پارٹیز نے اس پر اپنا دستخط دیے تھے کہ ہم اب سے پہلی سے 5ویں تک پاکستان کے تمام مسلمان بچے اسکولوں میں قرآن مجید پڑھیں گے اور 6 سے 12ویں تک قرآن مجید بما ترجمے کے پڑھیں گے۔ اب نصابی کمیٹی کا مقصد کو پارلیمنٹیرین نہیں ہے، نصابی کمیٹی کے لیے یہ پوائنٹ جو تھا کہ ہم نے بچوں کو پہلی سے 5ویں تک قرآن مجید پڑھانا یا نہیں پڑھانا، اس پہ تو کوئی بحث نہیں تھی، کیونکہ اگر حکومت کہہ دیتی ہے اور تمام سیاسی پارٹیز اس پہ متفق ہیں تو نصابی کمیٹی نے انہی حدوں میں رہ کے نصاب بنانا ہے۔ جو تنقید آ رہی ہے وہ اس بات پہ آ رہی ہے کہ پاکستان میں ریاست اور مذہب کیونکہ ساتھ ساتھ چلتے آئے ہیں، پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، تو اس کا بہت خطرہ ہے کہ اسلام کو مس یوز کیا جائے یا دینی مقاصد جو ہیں وہ ایک اقلیت کے دینی مقاصد کی بنا پر پورے پاکستان میں وہی تصورات منسلک کر دیے جائیں۔ تو اس پہ باقاعدہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان میں دین کو استعمال کر کے ہم نے کس طرح سے ایسی جنگوں میں سپورٹ کی ہے بین الاقوامی فورسز کی، کبھی ہم وار آن کمیونسٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کبھی وار آن ٹیرر میں لڑ رہے ہیں، اور اسی حساب سے ہمارا نصاب بدل جاتا تھا۔
کبھی ہم بہت زیادہ انتہا پسندی کی طرف چلے جاتے تھے تو کبھی ہم انلائٹن ماڈریشن کی طرف چلے جاتے تھے. تو ان کی تنقید جائز ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس نصاب میں کیونکہ دین اور مذہب کی بات ہے تو ضرور وہ انتہا پسندی کی طرف لے کر جائے گا. میرا یہ کہنا ہے کہ صرف اس لیے کہ مذہب موجود ہے، جو کہ ہمارا آئین کہتا ہے، ہماری قانون سازی ہمیں کہتی ہے کہ اسلامی ریاست پاکستان جمہوری اسلامی ریاست ہے، تو صرف مذہب کے ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ انتہا پسندی ہو. میں اس کو ایک کنسٹرینٹ سمجھتی ہوں. میں اس پہ میری ریسرچ بھی ہے کہ اگر آپ مذہب اور ریاست کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں تو اس میں بہت خطرہ ہے. لیکن اس کنسٹرینٹ کے اندر رہتے ہوئے جو ہم بہترین کر سکتے تھے وہ یہ تھا کہ ہم تمام مکاتب فکر کو ساتھ لے کر چلے ہیں اور بچے کو کمپلیٹ ایکسپوجر دے رہے ہیں کہ اس طرح بھی سوچتے ہیں، اس طرح بھی سوچتے ہیں. مسلمان ہونے کے دیگر طریقے ہیں. اچھا مسلمان جو ہے وہ کوئی ایک قسم کا نہیں ہوتا یا صرف آپ کے فرقے کا نہیں ہو سکتا. ہر فرقے کا انسان، آپ انسان بھی ہیں. مسلمان ہونے کی ناطے آپ کو انسانوں کا احترام کرنا چاہیے، ڈائیورسٹی کا احترام کرنا چاہیے. یہ بھی بتائیں کہ اب اس نصاب کا نفاذ کیسے کیا جائے گا؟ امپلیمنٹ ہونے کے 2 مرحلے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ ہے کہ جب آپ بچہ جائے گا دوسری جماعت میں، تیسری جماعت میں، تو وہ کون سی کتاب سے پڑھے گا، اور وہ کتاب پورا سال پڑھے گا، اس کے بعد اس کتاب پر امتحان ہوگا. سو امپلیمنٹ ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت نے نصاب تو ریلیز کر دیا ہے، اب بچے جہاں آدھی جماعتیں بھی پڑھے ہوئے ہیں وہ فوراً اپنی کتابیں چھوڑیں، نئی کتابوں سے پڑھنا شروع کریں اور 6 مہینے میں اس نے نصاب پر امتحان ہو. اگر تو حکومت کا یہ ارادہ ہے تو میں اس پہ تنقید کروں گی. میرے سمجھ میں بات آئی ہے، میری سمجھ میں وہ یہی ہے کہ ابھی حکومت اگلے سال سے درسی کتب ابھی اگلے 6 ماہ میں بنیں گی. اس نصاب کے حساب سے بچے پورا سال وہ پڑھیں گے اور اس پر امتحان ہوگا. بہت شکریہ ادا کریں گے میم آپ کا. مریم چغتائی صاحبہ، ڈاکٹر مریم چغتائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور پاکستان میں یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھیں.